अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अब बजट जो है वो कुछ ही रोज़ की दूरी पर है। ईद के बाद अभी तक बताया ये जा रहा है कि बजट पेश किया जाएगा और मुतल्लिका पहले तो कायमा कमेटी में जाएगा, बहस होगी, फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब वो मामला एक पूरा होगा उसके बाद असेंबली में या पार्लियामेंट में बाकायदा बजट पेश किया जाएगा। बजट का पास होना या ना होना किसी भी हुकूमत के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है और इस दफ़ा भी कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। क्या बजट पे इस दफ़ा हुकूमत सबसे प्राइमरी सवाल ये है कि अपने लिए वोट से इकट्ठा कर पाएगी, बजट का जो पैसेज है उसको स्मूथ कर पाएगी। पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से कई ज़्यादा मुतालबे तरक्याती फ़ंड्स की ख्वाबात हो या फिर इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कुछ मांगे हों वो इत्तेहादियों की भी हैं। पीपल्स पार्टी का मैंने बिलखुसूस इसीलिए नाम लिया क्योंकि पिवटल ज़ाहिर है जो सपोर्टिंग जमात है वो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी है। ऑब्वियसली इसी तरह की दीगर भी जो छोटी जमातें हैं जो कि हुकूमत की इत्तेहादी हैं या उनकी सपोर्ट में हैं, वैसे तो बाकी इत्तेहादी ही हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम अदर देन पीपल्स पार्टी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो वो लोग भी, उनकी भी डिमांड्स हैं, वो कितनी हुकूमत पूरी कर पाएंगी। हमेशा की तरह एक ही इस दफ़ा भी चैलेंज है कि वसाइल कम हैं लेकिन ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। हर दफ़ा एक खसारे का बजट हम बनाते हैं, फिर ये बताते हैं कि इस खसारे को किस तरह से फाइनेंस करेंगे। इस दफ़ा भी ज़ाहिर है कुछ सूरत हाल मुख्तलिफ तो नहीं है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आइडियल भी नहीं है। ये तमाम ये एक तल्ख हकीकत है जो कि हम सबको पता ही है, लेकिन जो बजट खसारे को फाइनेंस करने की बात है उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़्यादा गुफ्तगू रहेगी। और इसकी जो सबसे ज़्यादा जो एक आवाम के लिए जो सबसे एक ज़रूरी सवाल होता है वो ये होता है कि कहीं इसका खमियाजा या कहीं इसका जो बोझ है वो आम सारिफ को या आम आवाम को तो नहीं उठाना पड़ेगा, आम टैक्स दहंदगान को तो नहीं उठाना पड़ेगा जो कि वैसे भी अपने टैक्स की अदायगी बर वक्त करते हैं, टाइम पर करते हैं। डायरेक्ट टैक्स भी जो फ्रॉम सोर्स जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो डायरेक्ट टैक्स भी अदा करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी पेट्रोलियम मसनूआत से लेकर छोटी से छोटी मसनूआत पर जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, टेलीफोन्स के इस्तेमाल पर, मोबाइल्स के इस्तेमाल पर, हर तरह का जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी उसका भी एक बोझ उठाते हैं। कहीं उन्हीं के ऊपर मज़ीद तो इन्हिसार नहीं किया जा रहा। ज़्यादातर बाय एंड लार्ज यही चीज़ होती है। फिर ये कि आवाम के लिए ख्वाह वो मुलाजमीन हों या पेंशनर्स हों, उनके लिए क्या रखा है बजट में, ये भी एक ज़रूरी सवाल आ जाता है। और IMF से नाजरीन, क्योंकि अभी वैसे तो बजट जो ये अनाउंस होना था, इसका ऐलान होना था, ये ईद से पहले होना था, लेकिन इसको इसीलिए डेफर किया गया क्योंकि बताया ये गया कि IMF से कई सारे मामलात हैं जो कि इस वक्त उलझे हुए हैं और वहाँ पर कुछ मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। क्या मामलात हैं, थोड़ा सा इसको भी प्रोब करने की इंशाल्लाह आज कोशिश रहेगी। कुछ चीज़ें हमारे पास नाजरीन हैं, उनको देखते चलिएगा कि IMF से क्या चीज़ें चल रही हैं। इसका एक बहुत वैलिड पॉलिटिकल एंगल भी है क्योंकि मौजूदा गवर्नमेंट जब अपोजिशन में थी तो इसी के ऊपर जब PTI गवर्नमेंट में थी हमेशा यही बात की जाती थी कि IMF की इतनी मरहून मिन्नत आप लोग आखिर क्यों हैं, और IMF का बजट ना मंजूर, ये वाली आवाज़ें हम तमाम के कानों में आज भी गूंजती हैं। अनफॉर्चुनेटली अब वही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में है तो बिल्कुल एक 180 डिग्री जो इस मामले में उसूल था वो तब्दील हो गया है। और PTI के लिए भी ये बात गलत नहीं है क्योंकि अब वो लोग भी बजट पे तनकीद करेंगे, लेकिन एक बात नोटेबली नज़र आती है कि बजट से ज़्यादा PTI जो है इस वक्त दूसरे कुछ मामलात में है, जैसे खान साहब की रिहाई, डील और नो डील एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बजट अवाम का या IMF का, इस मामले पे चीज़ों को ज़रूर देखते चलिएगा। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है और मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना रहा। ज़राए के मुताबिक बजट रिलीफ के लिए कई हुकूमती इक़दामात पर IMF को एतराज़, टैक्स में रियायत और नरमी बरतने की भी मुखालफत की गई। आइंदा बजट में मुश्किल तरीन फैसले किए जाएँ। बजट में हुकूमत पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ की हुसूल पर कारबंद रहे। कर्ज प्रोग्राम में रहते तमाम इक़दामात मुशावरत से किए जाएँ, IMF का मुतालबा है। फिर बिटकॉइन माइनिंग और AI को बिजली फराहम करने के मामले पर IMF का इजहार तशवीश है, ये क्योंकि हुकूमत एक पॉलिसी बना रही थी बिटकॉइन वगैरह के मामले पे, उस पर भी IMF ने तशवीश का इजहार किया। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल ना होने पर बिजली मुख्तस करने पर वजाहत तलब, ये भी हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी की मद में रिकॉर्ड इजाफी वसूलियों का मनसूबा IMF के सामने रख दिया है। माली साल, ये नाजरीन वही खबर मालूम होती है कि अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पर इसका, आम सारिफ पर बोझ। माली साल 2025-26 के दौरान पेट्रोलियम लेवी 1311 रुपये की वसूली का तखमीना लगाया गया जो मौजूदा माली साल के हदफ यानी 1117 अरब रुपये से 194 अरब रुपये ज़ायद है। ज़्यादा एक नाजरीन एक हदफ है, तो इसका जो उसूल है अनफॉर्चुनेटली पेट्रोलियम लेवी के सूरत में होगा क्योंकि अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद पेट्रोलियम लेवी मर्जी से बढ़ाने के इख्तियारात हासिल कर लिए थे और अब सदारती ऑर्डिनेंस के बाद कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये बहुत नाजरीन एक
मैटर ऑफ कंसर्न है। इस वक्त पेट्रोल पर 78.02 रुपए और डीजल पर 77.01 रुपीस लेवी आयद है। हुकूमत का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाकर आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा और बलूचिस्तान में चमन ता कराची कौमी शाहराह के मंसूबे को फंड किया जाएगा। और जाहिर है जब से अब ये जो पहले जो इसके ऊपर जो हद मुकर्रर थी, जो कि पार्लियामेंट की एक बाकायदा एक हद थी, एक लिमिट थी, उसको अबूर करके अब पार्लियामेंट्री जब से ऑर्डिनेंस आ गया है तो हुकूमत ने ये इख्तियार हासिल कर लिया है कि पेट्रोलियम लेवी चाहे जितना मर्जी आप बढ़ाते चले जाएं, स्काई इज़ द लिमिट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मतलब कोई रोक नहीं है पार्लियामेंट, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर नो बाउंड्स। और दूसरी बात ये कि अब ये भी सुनने में आ रहा है, जो कि कई टाइम से एक चीज़ गर्दिश कर रही है, कि इसके ऊपर तकरीबन 100 रुपए तक की कमिटमेंट है कि पेट्रोलियम लेवी को ले जाया जाएगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और ये इस तरह की कोई कमिटमेंट हुकूमत ने IMF को दी है। बहुत इतराफ़ से ये बातें सुनने में आ रही हैं, इनमें कितना वजन है और ये अगर है तो बहुत कंसर्न का एक मुद्दा है। तमाम मामलात को उठाएंगे। स्टे विद अस, आफ्टर अ ब्रेक हम एक खुसूसी इंटरव्यू पर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इन्हीं तमाम मुद्दों पे और बजट के तमाम मामलात पे फिर बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत के मुतालिक अब जो हुकूमत अपना जो बताया है कि ये मंसूबा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक ब्लैंकेट पेट्रोलियम लेवी हम तमाम ने अदा करनी है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। और दिस इज़ आई थिंक द वर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और बहुत अहम मामला है ये। ज़ाहिर है इन तमाम उमूर के अलावा भी जो जितने मुआशी उमूर हैं उन पर एक बहुत साउंड और लर्नड आवाज़ आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खुसूसी नशिस्त में। अली परवेज़ मलिक साहब नाजरीन जॉइन्स अस ऑन द ब्रॉडकास्ट, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको अली परवेज़ मलिक साहब, ग्रेटफुल कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो ज़ाहिर है बजट के ऊपर बात करने से वो तो एक बाय एंड लार्ज एक बहरहाल मौजू है, बिलखुसूस ये पेट्रोलियम वाले मामले को अगर हम पहले एड्रेस कर लें आपकी मौजूदगी से मुस्तफ़ीद होते हुए, कि ज़ाहिर है अब वो लिमिट ख़त्म हो गई है टू आवर अंडरस्टैंडिंग ओनली। अब स्काई इज़ द लिमिट कि ये पेट्रोलियम लेवी जहाँ तक भी जाए वो चली जाए। एज वी स्पीक अब ये डीजल पे और पेट्रोल पे दोनों पे 78 पे पेट्रोल और 78.02 और डीजल पे 77.01, इसको 100 रुपए तक भी ले जाने की जो एक बात है जो गर्दिश कर रही है, एक र्यूमर मिल में एक चीज़ मौजूद है कि ऐसी कोई कमिटमेंट IMF को दी गई है। देखें मोना, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई इस वक्त पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाने का कोई यहाँ पे इरादा अभी नहीं है, और वज़ीर आज़म साहब वुड बी द लास्ट पर्सन जो कोई इनडायरेक्ट टैक्सेशन का फ़रोग़ चाहेंगे। पर यह भी बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जो अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस आया है उसके अंदर जो सीलिंग है उसको रिमूव कर दिया गया है, और अब इसको ऑर्डिनेंस आप जाती हैं कानून की शक्ल उसको इख्तियार करनी होगी। आप मनी बिल के मुताबिक उसके अंदर बेहतर तो होगा कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अगर उनको बेचैनी है इसके अंदर लिमिट डाल दें, पर ये तो फाइनेंस का मेरे ख्याल से प्रोगेटिव है। बट जो फ्लेक्सिबिलिटी ली गई है मोना, मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, एक बड़ा मुश्किल सफ़र हम तय करके आज इस मईशत को ऐसी जगह के ऊपर लेके आए हैं कि कम से कम यहाँ पे जो दिवालियापन की गूंज है वो काफ़ी हद तक थम चुकी है। अब इसके अंदर जो एक नंबर है जो मेरे ख्याल से IMF जिसके ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा वो है कि प्राइमरी सरप्लस का, कि आपने अपने जो मौसूलात हैं, अपने रेवेन्यू हैं माइनस एक्सपेंडिचर्स एंड देन एडिंग बैक द इंटरेस्ट कॉस्ट, उसका एक टारगेट मीट करना है। और अगर आज के अखबारों में भी आपने देखा FBR की परफॉर्मेंस स्लिपेजेस आई फॉर वॉट एवर रीजन, जेन्युइन एंड टार्डीनेस, जो मर्जी वजह हो, तो उसके बाद आपको इमीडिएटली करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, वरना IMF प्रोग्राम स्ट्रेस के अंदर आ जाएगा। तो इवन एट द रिस्क ऑफ सेइंग दिस कि जी अगर मेरी उसकी वजह से क्रिटिसिज्म होए या लोगों को तकलीफ आए, मेरे लिए दैट वुड बी द लास्ट थिंग कि हम मईशत को दोबारा इस तरफ धकेल दें। ऑलरेडी आप जानती हैं एक्सचेंज के ऊपर, आपकी डेट रीपेमेंट्स के ऊपर आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, पर कैपिटल अकाउंट के अंदर रीपेमेंट्स के सिवियर प्रेशर्स हैं। डॉलर के ऊपर भी आप जानती हैं कि उसके ऊपर रुपये के ऊपर भी प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर आपका खदशा अपनी जगह, बट
میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایل کو بڑھایا جائے، اور جو پیٹرول کی قیمت ہے، یقین مانے میں پیٹرولیم منسٹر ہو کے آن سلائٹلی لائٹر نوٹ آپ کو کہتا ہوں، میرے خیال سے اس کی قیمت طے کرنے کے اندر میرا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا آپ کا ہے، کیونکہ 3 بنیادی چیزیں پیٹرول کی قیمت کو طے کرنے کے اندر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بین الاقوامی منڈی میں کیا تیل کی قیمت ہے، دوسری بات یہ ہے کہ فائنانس ڈویژن کتنا انڈائریکٹ ٹیکسیشن پی ڈی ایل کی شکل میں، سیل ٹیکس کی شکل میں اس کے اوپر لگانا چاہتی ہے، اینڈ تیسرا یہ کہ اسٹیٹ بینک کس ریٹ کے اوپر ڈالر مہیا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد میرے پاس بھی کچھ زیادہ اختیار نہیں ہے، although I am the petroleum minister۔ تو these are the realities، کیونکہ آپ ایک آئل امپورٹنگ کنٹری ہیں، تو اس کے اندر ہمیں مگر اس جو سفر کو، جو ایک ہارڈ وان سٹیبلٹی ہم نے اچیو کی ہے، اس کو کسی طرح مونا جیپرڈائز نہیں ہونے دینا۔ اس کے لیے جو تھوڑی بہت تکلیف آئے گی، میری خواہش یہ ہوگی ہم ریکیلیبریٹ کریں، اور تنخواہ دار لوگ جو ہیں اور جو معیشت کے جو فارمل اکانومی کے اندر ہے، جن کے اوپر بے پناہ بوجھ آ چکا ہوا ہے آلریڈی، شاید ان کے حجم سے زیادہ بوجھ آ چکا ہے، اس کو کم کر سکے، اینڈ وی گو آفٹر دی انٹیکسڈ اینڈ دی انڈر ٹیکسڈ۔ دیٹ از دی اونلی وے کہ آپ کا یہ حساب پورا بندے گا، تو اٹ از سیڈ ریالٹی، اینڈ یہی ہماری معیشت کی حقیقت ہے۔ اچھا، تھینک یو فار بینگ ویری کینڈیڈ ود یور آنسر علی صاحب، اور آپ بڑے لرنڈ ہیں ماشاءاللہ، بالخصوص معیشت کے تمام معاملات پہ۔ آئی ہیو نون یو فار مینی ایئرز آن دس، کہ آپ ساری چیزوں کو بہت ایک فیکچولی اسپیکنگ آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ جو تلخ حقائق ہیں جن کا آپ نے ابھی فرمایا، اور بالکل صحیح بات ہے، اسٹیبلٹی آئی ہے، ہم ایک بہت برے دہانے پر بھی معاشی طور پر پہنچ گئے تھے جہاں سے ایک ریورسل ہوا ہے، وہ سسٹین ہونا چاہیے، اس میں تو دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ۔ بات یہ ہے کہ یہی تمام تلخ حقائق، سوال ظاہر ہے آپ سے ہوگا، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پیٹرول کی قیمت ڈٹرمن کرنے میں آپ کا کتنا رول ہے، وہ بھی بالکل فلی ود یو آن دیٹ، لیکن سوال ظاہر ہے آپ سے ہوگا ایک فطری طور پر، یہ فرمائیے گا 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کو آگے منتقل نہ کیا گیا، ایک دفعہ کہا گیا بلوچستان میں وہاں پر ترقیاتی منصوبوں میں ایک شاہراہ کے بالخصوص جو ایک ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے وہ جو پیسے بچیں گے وہاں لگائے جائیں گے، دوسری مرتبہ انفیکٹ پہلی مرتبہ پھر کہا گیا جب پہلے کمی آئی کہ وہ بجلی ٹیرف میں اس کو کم کر کے عوام کو دیا جائے گا۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ چیز صحیح لگتی ہے، کیونکہ اس کو ایک ساتھ لنک کرنا، 2 الگ الگ معاملات کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں کا ایک لنکیج کرنا، پولیٹیکلی اسپیکنگ ڈونٹ یو تھنک اٹ پٹس یو ان اے ویری ٹائٹ اسپاٹ کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اس طرح کی ایک آرگیومنٹ کا آپ دفاع کریں؟ وزیر اعظم صاحب کی میں بات ضرور آپ کو سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ ان تمام تلخ حقائق کے باوجود بھی جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تب آپ لوگ بھی کچھ تقاضے بہرحال کیا کرتے تھے، اینڈ آئی انڈر اپوزیشن، کیونکہ آپ حکومت میں ہیں اور پھر وہ بالکل ایک 180 ڈگری چینج ہو جاتا ہے معاملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف when he was the opposition leader، یہ 24 مارچ 2020 کی ان کی بات ہے۔ تیل کی جو قیمت ہے حکومت کو 70 روپے فی لیٹر فی الفور، اس میں کمی کرنی چاہیے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی انفلیشن کم ہوگی اور عام آدمی کو ریلیف ہوگا اور حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا قطعاً۔ علی صاحب اوور ٹو یو پلیز، ہوپ یو ہرڈ ہم۔ اچھا، پہلی بات تو مونا یہ ہے کہ مہنگائی کے اندر تو اسی شخص نے جس کی آپ نے آواز سنائی 40% سے اس کے آگے بند ہے، اور آج 1% کے اندر بھی آ گئی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے جب حکومت پی ڈی ایم میں لی تو 350 روپے کا شاید پیٹرول تھا، اور 70-80 روپے کا پیٹرول دے چکی، ریڈکشن وہ دے چکے ہوئے ہیں۔ اب ان چیزوں کے علاوہ جو میں آپ سے اب آپ کے اصلی سوال کے اوپر آ جاتا ہوں کہ جی کہ کیا یہ مناسب رویہ ہے کہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے خیال سے ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر مونا جو آدھا بگاڑ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ہم پیس میل چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بجلی ایک علیحدہ سائنس ہے، پیٹرول ایک علیحدہ سائنس ہے، گیس ایک علیحدہ سائنس ہے، حالانکہ all these 3 mediums are just forms of energy۔ تو ہمیں اپنے ملک کی ایک ہولسٹک بھی تو انرجی پالیسی بنانی ہے نا، اور ہمیں یہ کہ ایک شعبے کو ایز آف کرنے کے لیے ہم دوسرے کے اوپر بوجھ ڈال دیں، یقیناً اس میں کسی وقت پہ کوئی حکمت ہوگی، کسی وقت اس کے اندر حکمت نہیں ہوگی، پر ہمیں ایک ہولسٹک انرجی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میں پہلی بات تو آپ سے یہ کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ فیصلہ کیا گیا
اس کی بنیادی وجہ یہ تھی مونا کہ آپ کے اس خطے کے اندر بجلی کی قیمت بلند ترین ہے، پیٹرول کی قیمت سستی ترین تھی، اور اس وقت آپ گرمیوں کے اندر انٹر ہونے جا رہے تھے جب لوگوں کی جب کھپت بڑھنی تھی، ان کے سلیبز چینج ہونے تھے اور بے پناہ بوجھ ان کے اوپر گرنا تھا. اینڈ ایک ایسٹ اوننگ کلاس، آئی انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ موٹر سائیکل والے بھی ہیں اور لینڈ کروزر والے بھی ہیں. آپ ایک ایسٹ اوننگ کلاس کے اوپر ایک سستے ایندھن کے اوپر ٹیکسیشن کر کے آپ نے عوام کی ایک زیادہ بڑا ناسور جو ہے بجلی کی مہنگی قیمت جو خطے میں ہماری بلند ترین ہے اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی. یو مائٹ لائک اٹ، یو مائٹ ناٹ لائک اٹ، بٹ جو ہم ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے بجلی ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث ہے میری نظر میں عوام کے آگے. تو اس لیے بحیثیت پیٹرولیم منسٹر میں نے اس کو سپورٹ کیا، اس کو اون کیا. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ جی کیا ایک سڑک کو جو ایک ڈیولپمنٹ کا منصوبہ ہے آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ذریعے آپ کو اس کو فائنانس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جیسے آپ نے پہلے اس میں فرمایا اپنے جواب میں کہ وہ دو الگ الگ سورسز آف انرجی ہیں، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں انفراسٹرکچر کا اور اس کا تو انرجی سے کوئی تعلق نہیں. نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں ان این آئیڈیل ورلڈ بالکل مناسب نہیں ہے. آپ کو ٹیکسیشن کے ذریعے آپ کو پی ایس ڈی پی کا ایک والیٹ ملتا ہے، ایک انویلوپ ملتا ہے، آپ اس سے جو مرضی بنائیں. پر جو کمپلیکیشن ہے مونا وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک صوبے کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، دشمن نے وہاں پہ آ کے ہر قسم کی سازش، ہر قسم کی وہاں پہ شرارت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں پہ یہ آواز کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے وسائل سے پورے پاکستان نے فائدہ اٹھایا اور ہمارے پاس ایک ایسی شاہراہ بھی نہیں ہے جو سندھ کے ساتھ ہمارے بارڈر کو کنیکٹ کر دے اور ہم اس کے اوپر اپنی تجارت اور اپنے معدنیات اور اپنے وسائل کو آگے لے کے اپنی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں. اور دوسری طرف ہماری سوئی آخر مری تکر اور ہماری جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں تکر توانائی فراہم کر رہی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس پاکستان کی حیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک پیورلی پولیٹیکل فیصلہ کہ پاکستان کو یونائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پختون بھی بلوچی بھی اس چیز کے اوپر یک زبان تھے، یہ مشکل فیصلہ کیا گیا. It is in an ideal world it would not have been correct, but in this situation کہ جہاں پہ آپ کی حیت کے اوپر خطرات ہوں تو maybe this is a small price to pay. لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا علی صاحب اس کے جواب میں ہی آپ نے کہا کہ اس کے لیے پی ایس ڈی پی بھی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہے، بہت سارے اور ایسے کٹیز ہیں جہاں سے اس کی فائنانسنگ ہو سکتی تھی. مونا انفارچونیٹلی نا ہر چیز کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہوا ہے 70 سال کے اندر کہ میں اب آپ کو کیا کہوں. پی ایس ڈی پی کے اندر آلریڈی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں انہی کے اوپر اگر میں کوئی نیا پروجیکٹ آج نہ بھی شامل کروں تو it will take me 10 years to complete all those ongoing projects. So how will I be able to extinguish an immediate fire جس سے میرے ملک کی حیت کو یا یونٹی کو کوئی خطرہ ہو؟ تو اس کے اندر نالائکی میری ہے جی. میں مان لیتا ہوں کہ 10 سال کا تھرو فارورڈ آ رہا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، پر اس وقت میری نالائکی سے بڑھ کے پاکستان کی حیت ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا. I think very humble of you. لیکن بہرحال ایک معیشت سے ہٹ کے بھی ایک عام فہم اور سادہ سا سوال یہ بھی پھر آتا ہے علی پرویز ملک صاحب کہ مطلب آپ جب یہ تمام تر مشکلات آپ کو آپ کے اوپوننٹس، آپ کے سیاسی اوپوننٹس بتاتے تھے، آپ چونکہ نا بہت ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ پی ایم ایل این میں بہت اچھا ایک معاشی یا اکنامکس کو سمجھنے والا ایک مائنڈ ہے، آپ بالکل نا فور فرنٹ پہ ہوتے تھے، سر فہرست ہوتے تھے ان لوگوں میں سے جو کہ ان تمام مشکلات کو اور ان تمام مطلب جو بھی وہ آپ کو یہی تمام پرابلمز بتاتے تھے کہ ہمارے تلخ حقائق ہیں، آپ بڑے فور فرنٹ پہ جا کر ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، آپ بتاتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ نامنظور ایٹسیٹرا. اور ابھی بھی جو ابھی یہ ایک ڈیفر ہوا ہے بجٹ، وہ ابھی بھی بیکاز آف دس کہ آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر کوئی مزید شرائط لگائی ہیں، مزید کچھ اسٹرنجنٹ میجرز کا کہا گیا ہے، تو یہ مطلب بہت مشکل ہے اس آرگیومنٹ کو سیاسی طور پر ڈیفینڈ کرنا. آپ یہ تمام حقائق تب کیوں نہیں سمجھتے تھے جب آپ کو وہ لوگ بتاتے تھے کہ یہ پوزیشن ہے اور ہمارے پاس یہ ہم ڈویبلز ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی جو آپ لوگ تقاضے کر رہے ہیں؟ وائی ڈنٹ یو انڈرسٹینڈ بیک دین؟ دیکھیں میں آپ سے اوپنلی چیلنج کر کے جا رہا ہوں مونا کہ میں نے کوئی ایک ایسا جملہ
کوئی ایک ایسی شرط ان کے آگے رکھی ہو جس کو میں آج اون نہ کر سکوں. آپ میرے سامنے وہ چیز لے کے آئیں, میں آئی ول ٹیل یو ایز اے رسپانسبل پارلیمنٹیرین اینڈ ایز اے پاکستانی کہ میں نے وہ کیوں بات کی, اور میں نے کوئی ان کے اوپر اس چیز کا مذاق نہیں اڑایا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کیری کرنے کے لیے کیا مشکلات کی. میں نے اس میں سے کوئی نہ کوئی دوسرا رخ یا بہتر پہلو دکھانے کی ضرور کوشش کی ہوگی جو میرا رائے ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم پلیز انڈرسٹینڈ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اے گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹورپیڈو کرنے کے لیے, اس کو سنک کرنے کے لیے, یہ جانتے ہوئے کہ کتنا ناگزیر ہے اس کانٹریکٹ کو سسٹین کرنا, میں نے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے سعودی عربیہ سے سستا ڈیزل بیچنا نہیں شروع کر دیا. میں نے کسی جگہ کے اوپر اس کا پی ڈی ایل زیرو نہیں کر دیا. میں نے کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے منہ پہ یہ کالک نہیں ملوائی کہ سعودی وہاں پہ آئل منسٹر آ کے پاکستان کے آئل منسٹر کو کہے کہ تیل تو آپ ہم سے خریدتے ہیں اور بیچتے ہم سے بھی سستا ہے. تو ماشاءاللہ میں نے کہاں یہ کی ہے, میں نے تو کوئی فون کر کے نہیں کہا آئی ایم ایف کو کہ جی عمران خان کی حکومت کو آئی ایم ایف لون نہ دینا, کیونکہ مجھے پتا تھا اگر وہ کلین بل آف ہیلتھ یا سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہ ہوا تو وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور اس کی قیمت تو عوام کو دینی پڑے گی. اگر میں نے وہاں پہ چینی مافیا کے خلاف آواز اٹھائی, اگر میں نے کسی اور جگہ پہ کوئی کسی غلط یا ناقص کسی اقدام کے اوپر میں نے ان کو کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں پاکستان کے ساتھ کوئی آئی ایم اینی لیس پاکستانی دین دیم. تو میں نے تو کبھی بھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا. پلیز ٹیک آؤٹ واٹ ایور اسٹیٹمنٹ آئی ہیو سیڈ جس کے اندر میں نے مسلیڈ کیا, جس میں عوام کو غلط بیانی کی. میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. کوئی ایسی چیز ہوئی, میں آئی ول میک اے پوائنٹ کہ میں آپ کو ضرور سناؤں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جو ابھی پریزنٹ ڈے آپ کے بیان سے متصادم ہے. تھینک یو فار دس آفر, ویری جنرس. بٹ ملک صاحب ایک اور بات ہے, دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوبارہ ریوائیو کرنے میں جو آپ کی پارٹی سے, بیکاز ٹاکنگ آف آئی ایم ایف, دو یہ کہ یہ آپ کی منسٹری سے متعلق بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ظاہر ایک معاشی طور پر تو یہ بڑا ایک پرٹیننٹ سوال بنتا ہے نا کہ وہ جو سب سے اہم شخص تھا جس نے یہ تمام چیزیں کی, آپ لوگوں نے اپنے جماعت کی سطح پر یہ بیانیہ بنایا کہ سیاست سے پہلے ریاست, یہ بیانیہ تھا رائٹ, جب پی ڈی ایم 1 آئی تھی اور مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے. انسیریمونیسلی ان کو جانا پڑا, اور مفتاح صاحب گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں تھے, ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی انہوں نے بڑے سارے وہ کیے. رانا احسان افضل صاحب تھے, who was representing the PMLN on that particular day on our program. لیکن مفتاح صاحب نے جو چیزیں اٹھائیں وہ سنیے گا پلیز. مطلب وہ اب ایز اے ویری شارپ اکنامک مائنڈ وہ کیسے اس وقت آپ کی پرفارمنس کو گیج کرتے ہیں, جو یہ وعدے کرتے ہیں. انہوں نے ایک جو نئی اصطلاح نکالی ہے نا, وہ نئے نئے نام کر لیے. مثال کے طور پر اگر یہ پیٹرولیم لیوی کو 78 روپے سے 100 روپے لے کے جائیں گے, تو اس کے بعد مزید جو لیوی لگائیں گے اس کو لیوی نہیں کہیں گے, کاربن ٹیکس کہیں گے. وہ اچھا لگتا ہے نا, شربت پہ, آئس کریم پہ, دیگر چیزوں پہ جب یہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ ہیلتھ ٹیکس کہیں گے, تو آدمی کو لگے گا کہ اچھا ہوا, یا سن ٹیکس لگائے گا. یہ اس طرح کر رہے ہیں. ان 3 سال میں مجموعی طور پر پاکستانی عوام اوسطاً غریب ہوئی ہے, اور ہر سال بھی پاکستانی عوام اوسطاً غریب رہی ہے, کہ ہم 3 سال سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کا جو بیانیہ نہیں بک رہا نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قوت خرید جتنا بھی یہ کہتے ہیں افراط زر کم ہوا ہے, یعنی کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, لیکن قوت خرید اس سے تیزی سے کم ہوئی ہے. تو جو پچھلے 3 سال پہلے جو چینی خرید سکتا تھا وہ آج نہیں خرید سکتا. یس علی صاحب, اوور ٹو یو. قوت خرید کے حوالے سے بالکل فرمائیں. آپ کے دور میں عام آدمی غریب سے غریب تر ہوا ہے گزشتہ 3 سال میں, اس پہ بھی فرمائیں. اور کاربن ٹیکس بھی لگنے والا ہے. مونا, پہلے تو میرے خیال سے یہ نہایت ہی غیر مناسب ہے کہ آپ اس طرح سے تمسخر اس جماعت کا اڑائیں جس کی آپ نے جس کے اندر مل کے ان کے ساتھ کام کیا ہو. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ مفتاح صاحب میرے بھائی ہیں. پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی نا, اس وقت شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم کا انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا, اس سے 1 دن پہلے بھی چند لوگوں کو بلایا گیا تھا, جس میں مفتاح صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, گورنر زبیر صاحب موجود تھے, مریم اورنگزیب موجود تھی, اور وہ میری سوشل میڈیا پہ آج بھی ویڈیو پڑی ہوگی. اور جس دن شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا, اس دن بھی انہوں نے اسی گروپ کو بلایا تھا اور وہاں پہ یہ گفتگو ہوئی تھی. اس وقت کیونکہ نوکری ہمیں بہت زور کی چاہیے تھی,
تو ہم نے کون کون سے جادو کے چراغ اور کون کون سے مشورے دیے تھے وہ شاید میرے سینے کے اندر دفن ہے، اور مجھے یہ سکھایا نہیں گیا کہ جب رستے جدا ہو جائیں تو آپ ان کو استعمال کریں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو مفتاح صاحب نے وہاں پہ جو گفتگو کی تھی میں اس کے آگے نہیں کروں گا۔ This is no breaking news. مفتاح صاحب knows this. I know this. It is on my social media wall. دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو لوگوں کے گواہ جو وہاں پہ بیٹھے تھے ان کو بھی بتا دیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ سارے معاملات نا میرے پاس بھی اس کی ہسٹری موجود ہے، ان کے پاس بھی ہسٹری موجود ہے، تو اس لیے میں اس کے آگے نہ میں ان کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتا ہوں، نہ یہ ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ کسی کی نیت کے اوپر شک کریں۔ اب جو بات کی کہ جی کہ لوگوں کے لیے مشکلات بڑی ہیں، تو دیکھیں میں نے آپ سے، اگر آپ اپنے سیگمنٹ کو جب آپ دوبارہ دیکھیں گی، میں نے آپ سے کہا ہارڈ وان سٹیبلٹی۔ اب یہ ہارڈ ون کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی ایک بہت بڑی قیمت دی ہے، تو قیمت مونا عالم نے اور علی پرویز نے تو اپنی حیثیت کے مطابق دی ہے نا، عوام نے اس کی اصل میں قیمت دی ہے، تو اس کے یقیناً تکلیف پہنچی ہے، ان کی قوت خرید خراب ہوئی ہے، پر وہ 40% پہ جو مہنگائی تھی آج اس کے رستہ صحیح اختیار کی ہے تو 1% کے اندر آ گئی ہے نا۔ اب یہاں سے آگے آپ نے بحالی کا سفر، ترقی کا سفر کس طرح جاری کرنا ہے، مفتاح صاحب اس کے اوپر بھی تو مشورہ دیں۔ میرے سے زیادہ وہ فائنانس منسٹر بن چکے ہیں، میں تو اسٹیٹ منسٹر فار فائنانس 1 سال کے لیے بنا، اس کے اوپر بھی جو اختلاف ہوئے نہیں ہوئے، مجھے شہباز شریف صاحب نے کوئی اور ڈیوٹی لگا دی نا۔ اب یہ تو جو 3 4 دفعہ کے وزیر بیٹھ چکے ہیں وہ آ کے مشورے دیں کہ اس پاکستان کو دوسری درجنویں دفعہ 24ویں دفعہ IMF کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے، کیا زیب دیتا ہے؟ میں اس لیے گزارش یہ کروں گا مونا، میں غلطیاں ساری میری غلطی ہے، علی پرویز کی غلطی ہے۔ آج عوام کا یہ تقاضا ہے کہ اس جگہ سے باہر کس طرح نکلنا ہے اس کے اوپر بات کریں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی رستہ ہے تو وہ بتائیں۔ صرف اس لیے کہ کنفیکشنری کے اوپر کوئی ٹیکس لگے گا یا چینی مہنگی ہوگی نہیں مہنگی ہوگی، اس قسم کی نا شور اور آوازیں مت اٹھائیں۔ آئی سی کنفیکشنری پر ٹیکس لگنے والا ہے، یعنی ہیلتھ ٹیکس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پروبیبلی مفتاح صاحب کو کوئی ذاتی اس پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی برنٹ آئے گا؟ مجھے بتائیں آپ اپنے نہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو بجٹ میں انوالو ہی نہیں ہوں، میں تو وزیر اعظم صاحب جو ذمہ داری لگاتے ہیں، جس طرح مفتاح صاحب کی جتنی لگائی یہ شہباز شریف صاحب کی اپنی ڈسکریشن تھی، اسی طرح میری جو ڈیوٹی لگی ہے میں تو آئی سرو فار دا پرائم منسٹر، جب وہ کہیں گے کہ ضرورت نہیں ہے میں گھر آ جاؤں گا۔ پر گزارش یہ آپ اپنے بچوں کو، آپ مجھے بتائیں کتنی چاکلیٹیں کھانے دیتی ہیں دن کی؟ کیا اچھی چیز ہے؟ کیا پاکستان کے اندر پر کیپٹا کنزمپشن ان کنفیکشنری آئٹمز کی، ان چینی والی چیزوں کی جو زہر سمجھا جاتا ہے، آپ اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں؟ جنک فوڈ ہے، ظاہر ہے، بالکل کیا بلند ترین نہیں ہے؟ تو کیا بلند ترین نہیں ہے؟ یعنی ہیلتھ ٹیکس لگنے والا ہے اینڈ یو پرسنلی فیل کہ نہیں کسی کو اس کا نقصان ہونے والا ہے، تو اس لیے آپ پہ انڈیو کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو کہا نہیں بالکل نہیں، میں نے آپ کو کہا آئی ایم ناٹ انوالوڈ ان ڈے ٹو ڈے یا ہر وہ جو میجر کے بجٹ کا کیا ہونا ہے اس کے اوپر، پر میں نے آپ کو منطق بتا دی ہے، اور میں نے صرف آپ کو یہ گزارش کی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ موقع دیا ہے، جن کو سمجھ اور فہم دی ہے، ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ کیوں ان چیزوں کی کھپت کو کم کرنا اور ان کے اوپر ٹیکسیشن لگا کے ہمیں تنخواہ دار کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے تاکہ وہ اپنے بچے کے لیے دودھ لے سکے۔ اس کا مشورہ نہیں دیں گے، وہ مشورہ یہ دیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کس چیز سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو خدا کے لیے اس پاکستان کے اندر اپنے مفادات اور اپنی سیاست سے بڑھ کے اب دیکھیں، اب تو ہمیں پاکستان کو اکٹھا کر کے پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ Ali Parvez Malik Sahab, I must say it was a very thrilling interview. Thank you for your time and wisdom. Nazreen, this was Ali Parvez Malik Sahab, Federal Minister for Petroleum. تمام تر معاملے پہ other than petrol and the matters انہوں نے بہت ساری اور باتوں پہ بھی اپنے اظہار خیال کیا۔ Stay with us, we'll be back after a break. ویلکم بیک ناظرین، اب اس سیگمنٹ میں جوائنڈ ہیئر ان دا اسٹوڈیوز بائی جناب فیصل کریم کنڈی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ اینڈ فار موسٹ گورنر خیبر پختونخوا، تمام تر معاملے پہ اور بالخصوص جو پختونخوا میں حالات ہیں ان پہ بھی، آف کورس نیشنل تمام معاملات پہ بھی وائس آف اتھارٹی۔ ویری وارم ویلکم آپ کو کنڈی صاحب، خوش آمدید اور بہت آپ کا شکریہ۔ یہ بتائیں، یہ
کے پی میں ہو کیا رہا ہے؟ آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی نے, وہ تو بہرحال میں نے ہمیشہ دیکھا ہے, آپ ہمارے ساتھ جب بھی پروگرام میں آئے آپ نے کوئی سیاسی گفتگو کی. اب میں آپ سے سیاسی سوال کی گزارش کر رہی ہوں کہ وہاں پیپلز پارٹی کا احتجاج ہوا کرپشن پہ. ہمیشہ پی ٹی آئی والے اور جو ان کے بالخصوص جو ان کے سوشل میڈیا کے بہت فعال لوگ ہیں وہ آتے ہیں کہ بھئی گورنر کیوں سیاسی معاملات پہ بات کر رہے ہیں, ان کا سیاست سے کیا واسطہ, گورنر ہیں تو وہ پولیٹیکل ہو کے رہیں. بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے کیا اس کے فیکچول پوزیشن ہے, اور جو اس پہ کریک ڈاؤن ہوا کل پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دراصل وہ اس لیے تھا کہ آپ کے لوگوں نے ان کے کیمپ ویمپ جلا دیے تھے پارٹی کے اور ان کے پرچم جلائے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا تھا, ایک پرامن احتجاج تھا, اور اس میں کرپشن کے خلاف تھی جو کہ ہمارے صوبے میں انتہا کی کرپشن ہو رہی ہے. میں تو کم از کم کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کرپشن ہو رہی ہے, لیکن آپ لوگ اسلام آباد والے مانتے ہی نہیں کرپشن ہو رہی ہے. لیکن جب پی ٹی آئی والے خود کہیں کہ ہم کرپٹ ہیں اور ہمارے وزیر کرپشن کر رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ گندم کے الزامات لگے چوری کے, ہسپتالوں کے مشینری اور یہاں تک کہ ان کے دستانے بیچنے کے الزامات لگے ایک دوسرے کے اوپر, اور اپنے ایسٹس کے متعلق الزامات لگے کہ وزیر کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ 10 کروڑ کے ایسٹس ہیں اور 70 کروڑ روپے پارٹی پہ کیسے لگا دیے ہیں. ایک وزیر اٹھتا ہے کہتا ہے انہوں نے گندم بیچی ہے میرے وزیر نے دوسرے. اب بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوہستان میں 40 سے 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے. ڈمپر ڈرائیور کو بھی 4.5 روپے ملے, ڈمپر کا ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے. ایسے ایسے شرفاء ہیں جو یہاں پر آ کے قرآن اور پتہ نہیں سورۃ یاسین اٹھا کے پھر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اب اسی کی انفارمیشن دیں, ان کی پراپرٹی بھی انہی لوگوں نے خریدی جن کو وہاں سے پیسے ملے ہیں. اچھا. اور اب وہ منی ٹریل جب ماضی میں جائے ہم ان سے بھی پوچھیں گے ان سے آپ کیا تعلق ہے جس نے آپ کے اکاؤنٹ میں 20 سے 22 کروڑ روپے ڈالے ہیں, پراپرٹی کی ویلیو شاید 8-10 کروڑ روپے اور 22 کروڑ روپے, ایسے آپ میں کیا خصوصیت ہے. دوسرے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے پراپرٹی خریدی گئی ہے, بہت سی ایسی چیزیں جو بھی آئیں گی. اور میں نہیں کہتا ہوں, اسپیکر صوبائی اسمبلی کہتا ہے کہ یہ صرف 50 ارب نہیں ہے, 500 سے 700 روپے کی کرپشن ہے. آن ریکارڈ کہہ رہا ہے پی ایس سی کی میٹنگ میں. جہاں پر وفاق کا تعلق ہے, اکاؤنٹنٹ جنرل آفس, انہوں نے تقریباً اپنے 10 سے 17 لوگوں کو سسپینڈ کیا, ان کی انکوائری ہو رہی ہے کہ اس سے معاملے سے نہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جو ہمیں مدینے کی ریاست کا سبق سناتے تھے جس میں کہتے ہیں جہاں پر چوری ہوتی تھی پتنی ہاتھ کاٹ دیتے تھے یا ٹانگ دیے جاتے تھے, مدینے کی ریاست والوں نے اب نے چوری کر کے سینہ زوری کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے الزامات ہیں. مطلب ہے کہ انہوں نے آج تک ہمارے صوبے میں تو علی بابا 40 چور کی حکومت ہے. یہ صرف آپ کو یہ 50 ارب یہ بات ہو گئی ہے. اس کے بعد ایک سولر پینل کا سکینڈل آیا ہے جس میں 19 ارب روپے ہیں, PC1 نہیں ہے, کہتے ہیں ٹینڈر کر دو. ان لوگوں نے جو مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے مسجد کے سولر پینل تک کیا سودا کر لیا, 33 روپے کا وہ سکینڈل آیا ہوا ہے. خیبر بینک کے پریویس ایم ڈی ہے جو بھی ان کے ایک سکینڈل آیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں آپس میں لڑے ہوئے کہ ایک لون کسی کو دیا ہوا ہے, اپروول پتہ نہیں کس نے دی ہے, پیسے میں سے کھا گئے ہیں. اب وہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ اس نے لون دی ہے, اس نے لون دیا ہے, کیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں آپ لوگ کہتے تھے کہ سندھ میں کرپشن ہے, اوور سائٹ نہیں ہے. جب سے ان کی حکومت آئی ہے ٹی ایم ایس کی آڈٹ کی اوور سائٹ نہیں ہوئی, تلاشی دن سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اب یہ بتائیں یہ پیسے کدھر گئے؟ آج جو ہے کتنے لوگوں کو آپ نے نکالا ہے؟ آج جس قسم کی انہوں نے لوٹ مار کی ہے ہمارے صوبے میں سب کے سامنے ہے, ہر چیز فور سیل ہے. اور اب جب آگے پیپلز پارٹی کی احتجاج کی بات, پیپلز پارٹی نے ایک پرامن احتجاج کیا, وہاں پر کچھ لوگ آئے احتجاج کے آخر میں, انہوں نے جو ایک ریڈ زون کا گیٹ توڑا, لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر اس ریڈ زون کی طرف نہیں گیا. ہم 9 مئی والے نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے سامنے کور کمانڈر گھر تو اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہمارے اوپر. وہ آنسو گیس کے شیل برسائے گئے, ان لوگوں نے برسائے. جس نے گیٹ توڑا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ نہیں تھے. پھر کیا انہوں نے آپ ایس ایس پی آپریشن کا بیان دیکھ لیں, انہوں نے نہیں کہا پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا کچھ لوگ تھے شیئرپرسن. نہیں, آپ کا خدشہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے کارکنان میں انہوں نے اپنے لوگوں کو انفلٹریٹ کر دیا, پلانٹ کر دیا. جو آنسو گیس کے شیل برسا رہے تھے پولیس کی وردی میں تھے, سول کپڑوں میں تھے, یہ وہ لوگ تھے جو یہاں پر اسلام آباد میں رینجر اور فوج پہ آنسو گیس کے شیل برسا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ وہی لوگ تھے. دوسری بات دیکھیں, ایک ریئیکشن ہے, ایک ریئیکشن تھا کچھ ورکروں نے, اگر وہ جلا دیا ہے کیمپ جلا دیا, اس میں تھے کون؟ انہوں بھی تو احتجاج کا اعلان کیا تھا, بتائیں نا کتنے ہزار لوگ آئے تھے. ان کی تو صوبائی صدر نے تقریر تک نہیں کی وہاں پر, ان کو تقریر نہیں کرنے دی. ہم نے تو کرپشن کے خلاف کی تھی. حق تو یہ کرپشن کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, ہم نے فلاں بندے کو کرپشن پہ نکال دیا ہے. آپ بتائیں کہ 40 سے 50 ارب تو ایک ضلع میں ہے, ابھی 34-35 ضلعوں میں انہوں نے کیا کرتوت کیے ہوں گے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں, ہم تو وہاں پر ہم کر سکتے تھے. ہم اگر 9 مئی والے ہوتے ان کی طرح تو ہم کور کمانڈر گھر پہ دوڑتے کہ آپ نے کیوں آنسو گیس, ہم چیف منسٹر کے گھر پہ دوڑتے. ہمارے ایک پارٹی کے ورکر نے ریڈ زون کراس نہیں کیا, پیچھے گئے.
ہم جانے والے تو ہم چلے جاتے، لیکن ہم 9 مئی والے نہیں تھے، ہم 10 مئی والے تھے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے کیمپ جلایا، یہ کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس طرح. ہمارے جلسے کے ساتھ یہ کیمپ تھا جس میں کوئی چیز بھی نہیں تھی. پی ٹی آئی کا کیمپ تھا، بندہ نہیں تھا، بندے تک کے نہیں تھا. پھر بھی کیمپ جلانا تو دیکھیں ایک ریئیکشن تھا نا. آپ ایک غصہ آ گیا لوگوں کو. آپ ایک پرامن جلسے پہ اور احتجاج پہ جو کہ کرپشن کے خلاف تھا، آپ اس کے اوپر آنسو گیس کے شیل برسا رہے. پہل انہوں نے کی، آپ نے ریئیکشن دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر لاٹھی چارج کیا. بھائی ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ کرپٹ حکومت ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے بڑی اچھی بات کی، ہمارے جو کرپٹ لوگ ہیں، اگر وزیر اعلیٰ کرپٹ ہے، وزراء کرپٹ، ہم ان کو نکال رہے ہیں. یہ تو کرپشن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ آپ کیوں کرپشن کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں اسلام آباد میں ہمارے اوپر لاٹھی چارج کیوں ہوا، ہمارے اوپر آنسو گیس کے شیل کیوں برسائے گئے. اب کل آپ جب اسلام آباد آئیں گے، آپ اگلے احتجاج کریں گے، پھر آپ اگر گیلا کریں گے تو آپ گیلا نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے پورا احتجاج بھی کیا تھا. ہم نے رینجرز پہ، ہم نے فوج پہ حملہ نہیں کیا، ہم نے ریاست پہ حملہ نہیں کیا. آپ نے تو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، اور ساتھ ہی وہی جگہ تھی جہاں پر ریڈیو اسٹیشن کو انہوں نے جلایا. فوج کی چوکیوں کی چھاؤنیوں میں یہ گھسے، جی ایچ کیو میں یہ گھسنا چاہتے تھے، کور کمانڈ کر یہ گھسے. ہمارے ساتھ تو سی ایم کا ہاؤس تھا. اچھا آپ نے ایک بات فرمائی، آپ نے کہا کہ جو لوگ شیل برسا رہے تھے اور لاٹھی چارج کر رہے تھے وہ پولیس کے اہلکار نہیں تھے. دیکھیں لاٹھی چارج چلو پولیس کے تھے نا، شیل سیول کپڑوں میں لوگ تھے. وہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ تھے جو اسلام آباد میں تو تھے. وہ پولیس کے لوگ نہیں ہیں جو سیریز میں؟ مجھے شک ہے کہ پولیس کے لوگ نہیں تھے، یہ وہی لوگ تھے. آپ کا اس میں مطلب ہنچ کیا ہے، کون لوگ ہیں وہ؟ یہ وہی لوگ تھے جو یہاں اسلام آباد میں رہ کر رینجرز پر اور فوج پر اور ریاست کے اوپر آنسو گیس کے شیل برسا رہے تھے. مجھے حکومت یہ بتائے، یہ کہتے ہیں ہمارے کارکنان ہے وہ پی ٹی آئی کے، یہ بتائیں کہ کیا سرکار، آپ کوئی بازار میں جا کے آنسو گیس کا شیل لے سکتی ہیں یا میں لے سکتا؟ نہیں، ظاہر ہے جی. تو آپ نے شیل لیے یا تو اپنے حکومت کے خزانے سے چرائے ہیں یا اپنے ملک دشمنوں سے لیے ہیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے ملک دشمنوں سے لیے. دیکھیں مجھے بتائیں نا کہ کہاں سے شیل آ گئے. آپ مارکیٹ میں مجھے بتائیں کہاں سے شیل، کہاں سے حکومت پرچیز کر سکتے پرائیویٹلی. مطلب حکومت تو کر سکتی ہے لیکن پرائیویٹ بندہ کیسے کر سکتا ہے، اور پرائیویٹ کپڑوں میں کیوں ہوئے تھے. ہم نے اس کے اوپر جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو کہ اس وقت ہوم منسٹر ہیں، اس کے خلاف ہم نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی. غیر سیاسی پولیس نے کہا کہ ہم یہ ایف آئی آر نہیں کر سکتے. ہماری پارٹی کے لوگ عدالت جا رہے ہیں، ہم منڈے کو عدالت جا رہے ہیں، 22A کے تحت ہم الیگیشن دے رہے ہیں کہ ہم نے ایک پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے. اس وزیر اعلیٰ نے آرڈر دی کیونکہ ہوم منسٹر بھی ہے اور اس کے خلاف ہم ایف آئی آر کرنے جائیں. ایف آئی آر کروا رہے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے، اگر آپ کی ایف آئی آر میں کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ زیر انتظام ان کا صوبہ ہے، وہ لوگ بھی جب کوئی ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے خلاف یا ریاست کے خلاف، اسلام آباد میں، پنجاب میں، ان کی کوئی ایف آئی آر کو پھر انٹرٹین نہیں کیا جاتا. ایف آئی آر جو جا کے رینجرز اور پولیس فوجیوں پہ گولیں برساتے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کس کے خلاف ایف آئی آر کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ آ کے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. پورا احتجاج تھا، کیا کیا رینجرز اور کس نے یہاں پر شہید کیا، کس نے آنسو گیس کے شیل اور کس نے. اور آج کون کہہ رہا ہے، آج کون کہہ رہا ہے کہ میں اسلحہ خرید کے اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا. اور یہ تو نہیں کہا اسلحہ خرید کے، اصل لے کے جاؤں گا نا. پچھلے دنوں کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھیے ذرا دوبارہ چیک کر لیں، ریپیٹ کر کے سن لیں. ایک وزیر اللہ کہتا ہے کہ ہم یہ اسلحہ لے کر جائیں گے اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلحہ لے کے اسلام آباد بالکل چڑھیں. آپ جا کے کورم کا 25 کلومیٹر کا روڈ کھولیں اسلحہ لے کر، وہ کھول نہیں سکتے ہیں. مہینوں سے ہو گئے. کورم کا جو ہے وہ ہے آپ کا ضلع دہشت گردی کا شکار ہے. اس وقت جنوبی اضلاع دہشت گردی کے شکار ہیں. سی پیک سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، مین ہائی وے سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں. آپ کا ضلع ہے، آپ ضلع سنبھال. وہ یہ کہتے ہیں، جو بیان تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گولی ہم پہ چلے گی تو ہم چلائیں گے. وہ بھی ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ ری ایکشن میں انہوں نے کیمپ جلا دیا. کیا ہم اٹھا کر جو ہے اس آنسو گیس شیل برسا کے ہم سی ایم ہاؤس پہ حملہ نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے 2 منٹ کی بات ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے تگڑے یہ لوگ، کتنے دوڑنے والے یہ لوگ. مطلب آپ کہتے ہیں اگر اس طرح کی سرکمسٹانسز ہوں تو سی ایم ہاؤس پہ بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. ہم دیکھیں پیپلز پارٹی بڑی پرامن جماعت ہے، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. ہمارے اس آنسو گیس کے شیل کے بعد، لاٹھی چارج کے بعد بھی کسی نے ریڈ زون کراس نہیں کیا. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم ملک دشمن نہیں ہیں. پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں کیا کردار ادا کیا؟ آج سی ایم ہاؤس میں جن لوگوں نے پناہ لی ہے وہ جا کر اپنے ٹرولرز کو جو ملک سے باہر ہیں ان کو کیا سبق سکھاتے ہیں، کیا کردار ادا کیا انہوں نے. مجھے بڑا افسوس اس دن ہوا جب پورا ملک اکٹھا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور جب آپ بھی غالباً موجود تھی وہاں پر، جو فیلڈ مارشل، اس میں اگر ایک پارٹی موجود نہیں تھی جس کو خوشی نہیں ہو رہی تھی وہ پی ٹی آئی تھی. ان کی نمائندگی نہیں تھی وہاں پر. آپ نے دیکھا سی ایم؟ بالکل سی ایم نہیں تھے. اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں جاتے ہیں، پہلے بھی کئی ایونٹس میں نہیں آئے ہیں، کبھی بھی نہیں آتے. وہ ویسے آتے ہیں بھائی. چیف جسٹس کی جس پہ ان کو اعتراض تھا، اس میں آتے. دیکھیں چیف جسٹس جن کے اوپر ان کو اعتراض تھا کہ یہ سینئر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوٹیک میں تو آئے ہوئے تھے. 2-3 اور موقع بھی آئے ہوئے تھے. تو کیا ان کو فیلڈ مارشل پسند نہیں تھا جس نے اتنی بڑی جنگ انڈیا کے خلاف جیتی؟ یہ تو ہمیں بتا رہے تھے، سبق دے رہے تھے
एक खड़ा हो गया था लीडर ऑफ द अपोजिशन कि आपके पास जहाज़ों का तेल कहाँ से है, असला कहाँ से आ गया, फलां कहाँ से आ गया। ये उन्होंने मतलब कहा था यूक्रेन भेज दिए इन्होंने। नहीं, मसला ये है कि ये इंडिया की तर्जुमानी कर रहे थे, पाकिस्तान की तर्जुमानी कर रहे थे। अच्छा ये बताएं कुंडी साहब, अभी वैसे वक्त कम है लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा सवालों के जवाब आ जाएं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है इसमें कि आप एक तरफ कहते हैं कि वज़ीर आला गंडापुर रियासत पे चढ़ाई करते हैं, फ़ौजी जो तंजीमें हैं उनको भी नहीं बख्शते, मतलब वो तो अल्टीमेट एक रियासत की चढ़ाई के मुतरादिफ है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग ही कहते हैं कि वो तो जी मतलब बहुत क्लोज हैं एस्टेब्लिशमेंट से। ये दोनों बातें आपस में टकराव की हैं, तसादुम है आपके बयान में। देखिए, मीडिया में भी, सियासतदानों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद में उनके सहूलतकार मौजूद हैं जो इनको बचाने के चक्कर में हैं, उनके वो नौकरी पक्की करते इस्लामाबाद से जो पैगामात उस जो भी हैं अभी तक वो ज़ाहिर नहीं है। इस्लामाबाद से जो पैगाम उसको दिया जाता है, जो जॉब उसको दी जाती है, वो बड़े आराम से और बड़े ताबेदारी से वो जॉब पूरी करते हैं। अच्छा, तो फिर वो रियासत पे अगर हमला आवर होते हैं और आपने कहा कि वो कह रहे हैं असला लेके आऊँगा, तो अगर वो ताबेदार हैं तो वो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? ताबेदार इसलिए हैं कि आप मुझे बताएं कि जब इस्लामाबाद पूरा सील होता है, अब अपने यहाँ इस स्टूडियो नहीं आ सकती हैं, मोबाइल फ़ोन जैम होता है, गाड़ी नहीं आ सकती है, मरीज़ अस्पताल नहीं जा सकता है, जनाजा खुदा न खासा आप नहीं लेके जा सकते हैं, स्कूल बंद होता है, कई अजला वो कहते हैं वो क्रॉस करके वो वहाँ। लेकिन जब वो इस्लामाबाद 5-6 दिन पहुँचते हैं वापसी, तो वो मोटर पे दामन 1 करोड़ उनके लिए खुला होता है, प्रोटोकॉल उनको मिल रहा होता है। वो प्रोटोकॉल कौन दे रहा होता है, रास्ता कौन उनको बता रहा होता है, और दामन 1 के जो 12 मोड़ है उनको बताते हैं कि अब ये फलां ज़िले में पहुँच गए, और आप ये बताएं कि हम भारत। अकल का अंधा। आप मुझे बताएं कि दामन 1 के बाद तो KPK शुरू हो जाता है। वेरी फेयर, आप मतलब सस्पेक्ट कर रहे हैं, बड़ी अहम आपसे और ये रोड क्यों खोला जाता है, और बाकी सारे जो है वो बर्बाद हो रहे होते हैं, कारोबारों को तबाह हो गया, चीज़ें हो गई, लेकिन एक रोड खुला है, एग्जिट रोड, जिस पे आप आराम से आधे घंटे में पहुंच जाते हैं अपने सूबे। अच्छा कुंडी साहब, लास्ट ये फरमाएं कि जो बजट का मामला है, आप लोगों का काफ़ी मसला रहा PMLN के साथ, फिर ये जो नहरों का इशू था वो चलें अब हल हुआ, बजट के मामले पे भी हम सुन रहे हैं पीपल्स पार्टी बहुत कह रहे हैं कि तरक्याती फंड में हमें आप और मजीद दें और हमें और अकोमोडेट करें, तो ये चल क्या रहा है? हाउ इज़ योर इक्वेशन? अभी प्रेजेंट डे PMLN के साथ आपकी हो गई है दोस्ती? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई थी जो कि बजट पे और PSDP पे हमारी उनके साथ नेगोशिएशन हो रही थी, और मुख्तलिफ उस पर हमने नेगोशिएशन की भी है, डायलॉग्स होते रहते हैं। हम पहले ये था कि पिछली दफ़ा तो बिल्कुल उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं और बजट बने। अभी भी हमने कुछ चीज़ें बातचीत की है, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कुछ चीज़ें हमारी मानी गई हैं, कुछ पे हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक फ्रेंडली बजट हो, सरकारी मुलाजमीन को, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को उसमें सहूलियात दी जाएँ, चीज़ें हों। दूसरी तरफ हमने ताज़ा एक जंग भी लड़ी है, उसमें हमारे वसाइल भी खर्च हुए हैं। हमने जो माजी में हम कहते थे कि डिफेंस बजट पे लोग एतराज़ करते थे, अब आपको लगता है बढ़ना चाहिए? नहीं, लोग एतराज़ करते थे कि क्यों जाता है, क्यों डिफेंस बजट पे कट नहीं होता, क्या नहीं होता। तो उन्हें तो अपने जो है ना, जो भी अपने डिफेंस बजट, उन्हें तो अपनी कार्रवाई दिखा दी कि हमें जो पैसे मिल रहे थे हमने अपने पैसे हलाल कर दिए। हमने जो है वो हमारे दुश्मन जो कि हमसे कई गुना उसमें आबादी में, वसाइल में भी, आबादी में भी और रिज़र्व में भी पता नहीं कितने गुना बढ़े, लेकिन हमने उनको बताया कि हम कैसी फ़ौज हैं, क्या चीज़ें। तो बात यह है कि वो चीज़ें भी हुई हैं, उनको भी डेफिनेटली दिफाई बजट आपको लगता है इसके पेश नज़र बढ़ना चाहिए? उसमें क्या उनकी डिमांड है, क्या नहीं है, कितना खर्च हुआ, क्या, ये तो उस वक्त डिस्कस करो। लेकिन हमारी कोशिश है कि चीज़ें जो है, जो गरीब तबका है, जितनी महंगाई बढ़ी है उसी के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाई जाए, पेंशन भी बढ़ाई जाए, मिडिल क्लास लोगों को जो है सहूलियात भी दी जाए। आप ये फील करते हैं कि इस मरतबा PMLN ने आपको बेहतर मुशावरत में इंगेज किया है एज कम्पेयर टू पास्ट ना, जब बिलावल साहब ने वॉकआउट कर दिया था? बेहतर तो ठीक है, अंगेज हम हैं, अब इसको हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करें, लेकिन हम अंगेज हैं। अभी भी आप समझते हैं कि गुंजाइश है? काफ़ी, बहुत गुंजाइश है। अच्छा, राइट नाजरीन, दिस वॉज गवर्नर KP जफल करीम कुंडी। तमाम तर मामले पे बात रही। इंशाल्लाह जॉइन अस अगेन, अगले वीक मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।